अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया, मैं हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे, काफ़ी सारे मैसेज आए हुए थे। रिस्पॉन्सरशिप वीज़ा जो होता है, या आप उसको कह लें रिस्पॉन्सर, कैसे जो है वो भेज सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हमारा वहाँ पे बेटा है, बेटी है, या मेरा भाई है। हमें रिस्पॉन्स, जब हम बात करते हैं उससे कि हमें रिस्पॉन्स वीज़ा जो है वो भेजें, तो वो टाल मटोल करते हैं। देखें, बात यह है कि कोई मसाइल होते होंगे उनके पास, और दूसरी जो आप लोग अपनी अपनी कंट्रीज़ में बैठकर ये सोचते हैं कि जी रिस्पॉन्स वीज़ा जो है, रिस्पॉन्सर हमें वो सेंड कर देगा तो हम वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे। बाज़ ऐसी कंट्री होती हैं जैसा कि जर्मन है, यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स वीज़े पे सेटल होना बहुत मुश्किल है। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, और मेरी आदत है बिल्कुल वो बात करने की जो एक हकीकत होती है। और देखें, मैं जो भी बात करता हूँ मैं अपने ऑडियन को सिर्फ खुश नहीं करता, मैं उनको फौरी तौर पे जो है वो चांद पे नहीं ले जाता। वहाँ जाके मैं प्लॉट नहीं लेके देता उनको, मैं उनको बंगले गाड़ियाँ नहीं लेके देता। मैं मेरी कामयाबी जो है वो इसी में होती है कि अगर मैं आपसे सही बात करूं, करेक्ट जो बात है वही मैं आपको बताया करूं, तो उसी में ही मेरी खुशी भी है और मेरी जो है वो कामयाबी भी है। क्योंकि आप लोग और भी काफ़ी सारी वीडियोस देखते होंगे वीज़ा के हवाले से या किसी और हवाले से भी, तो उनमें बहुत सारे ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो वीडियो बनाते हैं, लेकिन उनमें हकीकत नहीं होती। वो हकीकत नहीं बताते, वो सीधा आपको चांद पे ले जाते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। बाद में लोग अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वीडियो को वॉच करते हैं, और बाद में बुरा भला भी उनको कहते होंगे कि देखें यार, इसने गलत बयानी से काम लिया, ऐसा तो है ही नहीं कोई चांस जो ये बता रहे हैं। वो बाद में फिर कहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं यही चाहता हूँ जो हकीकत है मैं आपको वही बताऊँ। जी, तो रिस्पॉन्स वीज़े पे जो पेरेंट्स अगर आते हैं वो यहाँ पे रह सकते हैं, मुस्तकिल तौर पर रह सकते हैं, हमेशा के लिए भी रह सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि जो रिस्पॉन्स करने वाला है वो उनके अखराजात उठाए। अखराजात सबसे बड़ा जो है वो क्या है, उनका मेडिकल मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो पे करेगा। तो वो बेशक उनका जो वो वीज़ा है वो उसको एक्सटेंड कराता रहेगा, और वो एक्सटेंड होता रहेगा। लेकिन ये सहूलत जो है सिर्फ वालदैन के लिए है, मदर एंड फादर के लिए। बाकी अगर कोई मैं अपने भाई को अपने ऊपर डिपेंड करके रख लूँ, तो वो उसकी एज यंग है तो गवर्नमेंट नहीं मानती, गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज़ कर देती है। और मैं आता हूँ अपने पॉइंट की तरफ कि आपने रिस्पॉन्स कैसे करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और जिनके लिए आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनको क्या चीज़ चाहिए ताकि उनको जो है वो वीज़ा मिल जाए। मैं वो भी आपसे के साथ डिस्कस करता हूँ, वो भी मैं बताता हूँ कि रिस्पॉन्स जिसने करना है उसको किन किन कागजात की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले बात यह है कि जिस शख्स ने रिस्पॉन्स करना है वो लीगल काम करता हो, उसकी सैलरी आती हो बैंक में। मसलन मकसद ये है कि वो टैक्स पेड हो, वो शख्स जो रिस्पॉन्स कर रहा है। अब ये बड़ी आसान सी बात है, लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेना जी फौरी तौर पे वीज़ा मिल जाएगा, ये है वो है, ऐसा नहीं होता। एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर से गुज़रना होता है।
جس نے رسپانس کرنا ہے وہ سب سے پہلے انفارمیشن لے گا جی مجھے کس کس چیز کی ضرورت ہے. تو یہ آج کل ایک نارمل سی چیز ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی چیز کی انفارمیشن لینی ہے آپ گوگل کریں, آپ کو ساری انفارمیشن اور 100% انفارمیشن ملتی ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہوتا. تو آپ نے رسپانس کرنا ہے, آپ کو کیا چاہیے, آپ آفس میں جائیں گے, آپ پہلے ان کی ریکوائرمنٹ پڑھ لیں گے. اس کی ریکوائرمنٹ سب سے پہلی کیا ہے, میڈیکل انشورنس. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ ٹیکس پیڈ ہیں, آپ لیگل کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو چاہیے 3 آپ کی پے سلپیں. پھر آپ کو چاہیے اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو رینٹ ایگریمنٹ آپ کو چاہیے. اس ایگریمنٹ کے اندر سب کچھ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کتنا رینٹ پے کر رہے ہیں اور یہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں جس گھر میں یہ کتنا بڑا گھر ہے. اگر تو وہ چھوٹا گھر ہے, جیسا کہ میں نے بتایا کہ فی ہیڈ جو ہے وہ یہاں پہ 12 اسکوائر میٹر جگہ چاہیے ہوتی ہے ایک بندے کو. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے, آپ والدین کو رسپانس کر رہے ہیں, والدہ کو, والد کو, تو کیا آپ کے پاس جگہ بھی اتنی بڑی ہے یا نہیں ہے. اگر تو وہ آپ کے پاس اتنی بڑی جگہ ہے تو وہ آپ کے حق میں پوائنٹ بن جاتا ہے. یہ چیزیں ہو گئی. آپ کا جو ہے آپ کی پے سلپ لاسٹ 3 منتھ 3 پے سلپیں آپ کو چاہیے. اس کے علاوہ آپ نے جن کو بلانا ہے ان کا آپ کو میڈیکل انشورنس کروائیں گے 3 منتھ کی, جو کہ یہاں پہ ایک ادارہ ہے, بہت سستا ادارہ ہے, وہاں سے ہو جاتی ہے, جس کو کہتے ہیں ADAC, ADAC. ایک محکمہ ہے ٹرانسپورٹ کا جو پورے جرمن کو کور کرتا ہے. آپ کی گاڑی اگر آپ ان کے ممبر ہیں تو وہ آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے, آپ کو اپنی گاڑی نئی گاڑی دے دیتے ہیں. آپ کی جو خراب ہوئی گاڑی ہے وہ لے جاتے ہیں ورک شاپ میں, وہ ٹھیک کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں چاہے آپ جتنی دور مرضی رہتے ہوں. تو آپ کو وہ سہولت دیتے ہیں گاڑی کی, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ ان کے ممبر ہونے چاہیے. وہ آگے ایک دوسری کیٹاگری ہے کہ آپ کون سے ممبر ہیں ان کے, ان میں بھی کیٹاگریز ہیں. تو یہ جو ادارہ ہے یہ سب سے سستا ہے انشورنس کرانے میں, کہ آپ نے ان کی میڈیکل انشورنس کرانی ہے 3 منتھ کی تو وہ آپ کو کر دیں گے. آپ کے جو آپ کی ڈیٹ آپ بتائیں گے اس ڈیٹ سے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. ایک تو وہ مانگیں گے آپ سے آپ کی انشورنس, جس کو بلانا ہے اس کی میڈیکل انشورنس ہوگی, آپ کے گھر کا ایگریمنٹ ہوگا. اگر آپ کا اپنا گھر ہے اس کے پیپر ہوں گے, اس کے اوپر بھی لکھا ہوگا کہ آپ کا گھر کتنا بڑا ہے. پے سلپیں ہو گئی آپ کی, لیگل کام کرتے ہوں. پھر آ جاتا ہے آپ کا کریمنل ریکارڈ. اچھا, اگر تو آپ کے ماضی میں آپ نے کوئی کریمنل کیس کیا ہوا ہے تو وہ اس میں آپ کے پوائنٹ کم ہوں گے, لیکن آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو پھر لائر لینا پڑے گا. لائر آپ کو, آپ کا جو لائر ہے وہ کلیئر کرے گا جی یہ تو ماضی تھا. اب ساری زندگی جو ہے اس نے جو اس کو ایک ٹھپا لگ چکا ہے, ایک سٹیمپ لگ چکی ہے, وہ تو ٹھیک ہے لگی ہے ایک سٹیمپ, آپ نے کریمنل کوئی کام کیا ہے, لیکن وہ آپ کو رسپانس ایشو کر دیتے ہیں. اس کا طریقہ کار کیا ہے, وہ تھوڑی سی فیس ہوتی ہے غالباً. جب میں نے 2-3 مرتبہ میں نے بھی کیا ہوا کسی کو رسپانس کیے تھے, لیکن اس ٹائم پہ 25 یا 20 یورو اس کی فیس تھی. ہاں, جو میڈیکل انشورنس ہوتی ہے اس کی فیس ذرا زیادہ ہوتی ہے 3 منتھ کی. تو وہ آپ سے لے کے سب کاغذات آپ کو اوکے کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کو ایک رسپانس لیٹر جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے. ایک کاپی جو ہے وہ آپ کو دے دیں گے. دوسری کاپی آپ نے جہاں پر جس کنٹری میں رسپانس کیا ہے وہاں پہ ان کی کونسلیٹ کو, اپنی کونسلیٹ کو, مطلب جرمن گورنمنٹ جرمن کونسلیٹ کو وہ سینڈ کر دیتے ہیں. اب جو رسپانس لیٹر جس کے نام کا آپ نے بھیجا ہے اس کو کچھ نہیں کرنا پڑتا. اس کو صرف ایک کال آتی ہے, اگر کال نہیں بھی آتی
تو وہ جو آپ ان کو کاپی ایک سینڈ کرتے ہیں، وہ کاپی آپ کو دی اسی لیے جاتی ہے، یا تو آپ خود اپنے پاس رکھ لیں، اس کی ایک اور کلرڈ کاپی کروا لیں، تو وہ آپ نے ادھر بھیجنی ہے جہاں جس کو آپ نے رسپانس کیا ہے۔ وہ خود بھی وہاں امبیسی میں یا کونسلیٹ اگر ان کے قریب ہے، کونسلیٹ میں جا کے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ امبیسی اگر ہے تو امبیسی میں آپ جا کے اپوائنٹمنٹ لے کے ان کو اپنا رسپانس لیٹر جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ وہاں آپ کو کوئی بینک سٹیٹمنٹ نہیں چاہیے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوتی بالکل۔ اور کیونکہ آپ کا رسپانسر جو ہے اس نے اپنی آپ کی ساری جو ہے ذمہ داری وہ لے لی ہے، اس لیے آپ کو وہ کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کریں گے، صرف آپ سے ویزا فیس جو ہے وہ لیں گے اور آپ کو ٹائم دے دیں گے کہ جی آپ اتنے دن کے بعد آ کے اپنا پاسپورٹ لے جائیں۔ اچھا، اب بعض اوقات بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، میرے ساتھ بھی ہوا، جن کو میں نے رسپانس کیا انہوں نے بھی یہ کام کیا کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، اور میرا بھی رسپانس ان کو جو میں نے جن کو بھیجا تھا وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا، مجھے بھی علم نہیں تھا، نہ ہی میں نے کوئی انفارمیشن لی۔ وہ غلطی کیا ہوتی ہے؟ وہ غلطی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا وہ بندہ واپس چلا جاتا ہے یہاں سے، تو وہ آدمی جا کے اپنے کام میں لگ جاتا ہے، نہ آپ کو پتہ نہ اس کو پتہ۔ جب کچھ عرصہ گزرتا ہے، اگر فرض کر لیں کہ آپ 3 منتھ کا ان کو ویزا ملا ہے تو وہ 3 منتھ کے اندر اندر واپس چلا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ نہیں کرواتے تو پھر جب وہ واپس چلا جاتا ہے تو یہاں کی جو پولیس ہے، وہ جو محکمہ آپ کو رسپانس دینے والا ہوتا ہے نا، وہ یا تو وہ خود آپ کو ایک لیٹر لکھ دے گا بعد میں، تقریباً 2-3 ویک کے بعد، کہ جی آپ کا جو بندہ آپ نے بلوایا تھا یا بندی بلوائی تھی، وہ بندی کہاں ہے اس وقت؟ تو آپ ان کو بتاتے ہیں جی وہ تو واپس چلے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پھر اس کا کوئی ثبوت دیں۔ اچھا، اس کا ثبوت کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی مجھے ان کا لیٹر آیا اس آفس کا، ویزا آفس کا، جی آپ کا جو بندہ ہے وہ کہاں پہ ہے، تو میں نے کہا جی واپس چلا گیا۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر وہ واپس چلا گیا ہے تو آپ ایسا کریں کہ ہمیں اس کا ثبوت دیں۔ میں نے کہا یہ میں کیسے ثبوت دوں، کیا ثبوت دوں؟ تو انہوں نے مجھے بتایا، مجھے بھی نہیں معلوم تھا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے بندے سے کہیں کہ ان کے قریب جو بھی کونسلیٹ ہے یا امبیسی ہے وہاں پہ جا کے اپنا پاسپورٹ ساتھ لے جائیں، وہاں اپنا پاسپورٹ جا کے دیں اور بتائیں جی میں رسپانس پہ گیا ہوا تھا یہ فلانی سٹی میں، تو میں واپس آ گیا ہوں، یہ میرا پاسپورٹ ہے۔ وہ آپ کی پاسپورٹ کی فوٹو کاپی کر لیں گے اور آپ کو کہیں گے جی ٹھیک ہے آپ جائیں، آپ اپنے گھر آ جائیں گے۔ وہ جو کاپی انہوں نے کی ہوگی وہ یہاں پہ فیکس کر دیں گے، فیکس کریں، میل کریں، جو بھی کریں، یہ ان کی پرابلم ہوتی ہے، تو وہیں پہ کریں گے وہ جہاں سے آپ کو رسپانس ایشو ہوا تھا، تو آپ کی جان چھوٹ گئی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا آپ کا بندہ تو آپ کے لیے پھر عذاب بنے گا، آپ بلیک لسٹ میں آ جائیں گے جو رسپانس کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے جی رسپانس کرنے کا۔ اور میں آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کو جو شنگن ویزا ملتا ہے وہ کس طریقے کا ہوگا، سٹیکر ویزا، اور نارمل ویزا جو ہے وہ کس طریقے کا ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، آپ شنگن ویزا بھی دیکھ لیں، سٹیکر ویزا جو ہے، اور جو نارمل ویزا ہے وہ بھی آپ دیکھیں۔ شنگن ویزا آپ کو اس طرح کا، سٹیکر ویزا جو ہوتا ہے وہ نظر آئے گا، آپ کو ملے گا۔ یہ ہے جی شنگن کا سٹیکر ویزا، اور یہ ہے نارمل ویزا جو آپ کو صرف جرمنی کے لیے ملے گا۔ یہ شنگن ویزا نہیں ہوگا، لیکن آپ پھر بھی یہ ویزے کے اوپر آپ دوسری یورپین کنٹریوں میں جا سکتے ہیں۔ جی یہ تھے وہ ویزے، سٹیکر ویزے جو شنگن کا بھی ہے اور نارمل ویزا بھی ہے۔ ایک بات اور
کہ اگر آپ ہمیشہ کے لیے اپنے پیرنٹس کو جو ہے رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس تو آپ بالکل رکھ سکتے ہیں. صرف آپ کو کام کیا کرنا ہوگا، ان کی ایک میڈیکل انشورنس کروانی ہوگی، ان کے اخراجات جو ہیں جو بھی ہیں وہ آپ کو پے کرنے ہوں گے، اور یہ آپ کو وہاں پہ آفس میں جا کے بتانا ہوگا تاکہ جہاں سے آپ کو آپ کا ویزا، ان کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہے. آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں ہوگی، آپ کے پیرنٹس کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. اگر آپ کی کوئی بڑی بہن ہے، سسٹر ایجڈ ہیں تو وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں. بڑا بھائی ہے کوئی، وہ بھی ایجڈ ہیں، ان کو بھی آپ رکھ سکتے ہیں اپنے خرچے کے اوپر. یہ جرمن کا قانون ہے، باقی یو کے قانون اور ہیں. اپنی اپنی کنٹریز ہیں تو یورپ کے اندر ہی، لیکن ہر ایک کا ایک اپنا قانون ہے. ہمارے جرمن کے اندر جو صوبے ہیں، صوبوں کا بھی اپنا اپنا قانون ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی اچھی سی انفارمیشن میں. اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے.